नाज़रीन, यजीद की शख्सियत इस्लामी तारीख़ की एक पेचीदा शख्सियत है जिसके बारे में मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र की मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। याद रहे कि यजीद बिन मुआविया के दौर में इस्लामी तारीख़ के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें से सर फ़हरिस्त करबला का वाक़या और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यजीद कौन था, उसकी हुक्मरानी में कौन से अफसोसनाक वाक़यात पेश आए और आखिरकार उसका अंजाम क्या हुआ। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यजीद का मुकम्मल नाम यजीद बिन मुआविया था और यजीद का नसब नामा यूँ मनकूल है, यजीद बिन मुआविया बिन अबू सुफियान बिन हरब बिन उमैया अल-उमवी अल-दमिश्की। याद रहे कि यजीद खिलाफत उमविया का दूसरा खलीफा था। रिवायत के मुताबिक उसकी विलादत 23 जुलाई 645 को उस्मान बिन अफ़्फ़ान की खिलाफत में हुई। उसकी माँ का नाम मैसून था और वो शाम के कलबिया कबीले की मसीही खातून थी। उसने अमीर मुआविया के बाद 680 से 683 तक मसनद खिलाफत संभाला। नाज़रीन, यजीद वो बदबख्त हुक्मरान था जिसके दौर में सानह करबला में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन इब्न अली शहीद किए गए। हुसैन बिन अली का सर यजीद के दरबार में ले जाया गया क्योंकि उसी ने उनकी शहादत का हुक्म दिया था और अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को ख़ुसूसी तौर पर ये ज़िम्मेदारी दी थी। और जब हुसैन बिन अली का सर उसके सामने आया तो उसने खुशी का इजहार किया और उनके अहल खाना को कैद में रखा। उसी के दौर में अब्दुल्ला इब्न हंज़ला की तहरीक को कुचलने के लिए मदीना में कत्लेआम हुआ और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के ख़िलाफ़ लड़ाई में खाना काबा पर संगबारी की गई। यजीद ने अमीर मुआविया की वफ़ात के बाद 30 बरस की उम्र में रजब 60 हिजरी में मसनद खिलाफत संभाली। नाज़रीन, यजीद के अंजाम के बारे में बात करने से पहले आपको ये बताते हैं कि यजीद किस दर्जे का फासिक और फाजिर शख्स था और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों का यजीद के बारे में क्या मौक़िफ़ है। नाज़रीन, आपको बताते चले शाकिउल कल्ब था। मौरख़ीन ने लिखा है कि इब्न ज़ियाद ने यजीद के हुक्म की तामील करते हुए ख़ानदान रिसालत को कत्ल किया और कैदियों को ऊँटों पर शहीदों के सरों के साथ दमिश्क भेज दिया। दमिश्क में भी उनके साथ कुछ अच्छा सलूक ना हुआ। यजीद ने हुसैन इब्न अली के सर को अपने सामने तश्त पर रखकर उनके दंदान मुबारक को छड़ी से छेड़ते हुए कुछ अशार पढ़े जिनसे उसका नुक्ता नज़र मालूम होता है, जिनका तर्जमा कुछ यूँ है: काश आज इस मजलिस में बदर में मरने वाले मेरे बुज़ुर्ग और कबीला खज़रज की मुसीबतों के शाहिद होते तो खुशी से उछल पड़ते और कहते, शाबाश ए यजीद, तेरा हाथ शल ना हो, हमने उनके बुज़ुर्गों को कत्ल किया और बदर का इंतकाम ले लिया। बनी हाशिम सल्तनत से खेल रहे थे और ना आसमान से कोई वही नाजिल हुई, ना कोई फरिश्ता आया है। नाउज़ुबिल्लाह अल-अयाज़ुबिल्लाह। नाज़रीन, अब बात करते हैं अहले सुन्नत और दीगर गैर शीई मकतबा हाय फ़िक्र के मौक़िफ़ की। तो याद रहे कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक यजीद पलीद, एक फासिक व फाजिर और मुर्तकिब कबायर था। उसने नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ाए कार को करबला में शहीद, कत्ल और मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और मस्जिद नबवी के तक़द्दुस को पामाल किया। हज़रत अली हजवेरी का फरमान है, जब यजीदियों ने इमाम हुसैन को माँ उनके फ़र्जंदों और अज़ीज़ व कारब मैदान करबला में शहीद कर दिया और ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे और अमीरुल मोमिनीन आपको अली असग़र कहा करते थे, जब उनको बेकजावा ऊँटों पर सवार करके दमिश्क में यजीद बिन मुआविया कातिल और इब्न ज़ियाद और यजीद पर लानत करे। मुजद्दिद अल-अफ़सानी का मौक़िफ़ यह है कि यजीद बदबख्त फासिकों के गिरोह से है, उस पर लानत में तौक़ुफ़ करना ये अहले सुन्नत और जमात के असूलों के बिना पर सभी मुस्तहिक़ जहन्नुम है। हाँ, यजीद को काफिर कहने और उस पर लानत करने में उलमा अहले सुन्नत के 3 कौल हैं और हमारे इमाम आज़म का मसलक सुकूत, यानी हम उसे फासिक फाजिर कहने के सिवा ना काफिर कहें ना मुसलमान। नाज़रीन, याद रहे कि देवबंदी बुनियादी तौर पर हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका अक़ीदा सलफ़ी हज़रात से मुख्तलिफ है। जमहूर उलमा देवबंद का नुक्ता नज़र यजीद के बिल्कुल मुखालिफ है। उनके मुताबिक यजीद एक बुरा शख्स था। मशहूर देवबंदी आलिम मोहम्मद कासिम नानूतवी ने यजीद को पलीद का खिताब दिया। यही लफ्ज़ रशीद अहमद गंगोही ने इस्तेमाल किया। अशरफ अली थानवी ने यजीद की मुखालफत की, उसे फासिक कहा। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी ने यजीद की बैत को एक हादसा करार दिया। उन्होंने हवाला जात के साथ लिखा कि यजीद ने
تخت نشین ہوتے ہی کچھ اصحاب رسول سے زبردستی بیعت لینے کا حکم جاری کیا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جب حسین ابن علی کا سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے ان کے دانتوں کو چھڑی سے چھیڑتے ہوئے اشعار پڑھے، اس پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو حرزہ اسلمی جو موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ اے یزید، تو ان دانتوں کو چھیڑتا ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، تو جب قیامت کو آئے گا تو تیری شفاعت ابن زیاد کرے گا، اور حسین آئیں گے تو ان کی شفاعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ کہہ کر ابو حرزہ مجلس سے نکل گئے۔ یزید نے حسین ابن علی کے ایک بچے عمر بن حسین کو کہا کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے، یعنی حضرت حسین ابن علی کو سانپ سے تشبیہ دی۔ مفتی محمد شفیع کے مطابق اگرچہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید شہادت حسین کے بعد پشیمان ہوا، مگر اس پشیمانی کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی یزید سیاہ کار رہا اور اس کی موت بھی ایسے ہوئی کہ مرتے مرتے اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا۔ یزید کو اس واقعے کے بعد چین نصیب نہ ہو اور اس کو دنیا میں بھی اللہ نے ذلیل کیا اور اسی ذلت کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، سلفی مکتب فکر کے علماء کے نزدیک یزید کے بارے میں جو مشہور ہے کہ اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے لشکر میں شمولیت کی اور وہ شاید جنت کی بشارت کا حقدار ہے، یہ مغالطے پر مبنی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بلاد روم یعنی قیصر کے شہر پر حملہ آور پہلے لشکر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی تھی، میری امت کا وہ پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بریلوی مکتب فکر کے نزدیک در حقیقت بلاد روم قیصر کے شہر یا بالخصوص قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والے پہلے لشکر میں یزید شامل نہیں ہوا۔ تاریخ اسلام کی مسند اور مقبول ترین کتب جن میں البدایہ والنہایہ، الکامل فی تاریخ، تاریخ ابن خلدون، تاریخ بغداد اور تاریخ دمشق وغیرہ میں منقول ہے کہ بلاد روم یعنی قیصر روم کے شہر پر پہلا حملہ 42 ہجری میں ہوا اور دوسرا حملہ 43 ہجری میں ہوا، اور اسلامی لشکر قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ الغرض یکے بعد دیگرے بلاد روم یعنی قیصر کے شہر پر 6 حملے کیے گئے اور بالآخر 7واں لشکر 49 ہجری میں امیر معاویہ کے دور خلافت میں روانہ کیا گیا، جس میں یزید کی شمولیت ہوئی۔ یزید نے پہل اس لشکر میں شامل ہونے سے انکار کیا، بعد ازاں لشکر کو پیش آنے والی مشکلات کی خبریں آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور قطع پڑھا جو تاریخ کی کتب میں یوں منقول ہے، مقام فرقدونہ پر لشکر پر کیا بلا نازل ہوئی، بخار آیا کہ سرسام میں مبتلا ہوئے، مجھے کچھ پرواہ نہیں جبکہ میں اونچی قالین پر دیر سران میں بیٹھا ہوں اور ام کلثوم میرے بغل میں ہے۔ یاد رہے کہ ام کلثوم یزید کی بیوی تھی۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنے تو یزید کو قسم دی کہ عرض روم جا کر سفیان کے ساتھ ہو جا کہ تو بھی ان مصائب سے دوچار ہو جن سے غازیان اسلام ہوئے۔ اب مجبور ہو کر یزید گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت کر دی۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی اس نازیبہ حرکت کا علم ہوا تو آپ نے اسے لشکر کی روانگی کے بعد بطور سزا 50 ہجری میں قسطنطنیہ بھجوایا۔ پس مذکورہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ اول جیش یزید کو اس بشارت میں شامل کرنے میں مانع ہے۔ یزید کی شمولیت بترتیب 7ویں لشکر میں ہوئی، جبکہ پہلا لشکر کم و بیش 8 سال قبل حملہ آور ہو چکا تھا۔ اسی طرح دوسرا لشکر 7 برس قبل مدینہ قیصر کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوا اور قسطنطنیہ پر بھی حملہ آور ہوا۔ یہاں یہ امر ملحوظ رہنا چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قسطنطنیہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ اس میں مدینہ قیصر یعنی پورے بلاد روم کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس لحاظ سے پہلا لشکر جو 42 ہجری میں حملہ آور ہوا وہی اس بشارت کا مستوجب ہے۔ یہ حدیث بشمول صحیح بخاری میں لفظ مدینہ قیصر کے ساتھ آئی ہے۔ مذکورہ بالا یا کوئی اور مغفرت کی بشارت پر مبنی حدیث لفظ قسطنطنیہ کے ساتھ وارد نہیں ہوئی۔ بعد ازاں یزید اسلامی تعلیمات کے خلاف اقتدار پر قابض ہوا، بلاد اسلام میں ملوکیت کا آغاز کا موجب بنا۔ حجر عسقلانی، فتح اللہ بن زبیر سمیت دیگر صحابہ کرام سے زبردستی اپنی بیعت لینے کے لیے کہا، جو بالآخر سانحہ کربلا کا موجب بنا۔ کربلا میں یزیدی لشکر امام حسین سمیت دیگر اہل بیت اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کا مرتکب ہوا۔ معرکہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ اور یزید کے اقتدار پر یقیناً بہت بڑا دھبہ ہے۔ اسی طرح سانحہ کربلا کے بعد ذریت رسول کے ساتھ یزیدی فوج کا رویہ اور شام کے دربار میں اہل بیت اطہار کے ساتھ سلوک اس کے کردار پر بہت بڑا داغ ہے۔ بعد ازاں جب سانحہ کربلا کے نتیجے میں
اہل حجاز نے یزید کی بیعت توڑ دی تو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر حملے کا مرتکب ہوا اور واقعہ حرہ کے دوران اپنی افواج کے ذریعے مکہ معظمہ پر پتھروں کی بارش کی اور خانہ کعبہ کی چھت کو جلا دیا، مقدس مقامات کی بے حرمتی کی اور ہزارہا افراد کو شہید کیا، جن میں بہت سے صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ معاصرین اور مورخین نے یزید کو اعلانیہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور عام الناس کو اس کی طرف مائل کرنے کی وجہ سے اسے فاسق و فاجر قرار دیا، جیسا کہ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں نقل کرتے ہیں۔ یزید کے کردار میں جو برائیاں تھیں ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، فواحش کی اتباع کرتا تھا اور نشے میں غرق ہونے کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھتا تھا۔ اسی وجہ سے اہل مدینہ نے اس کی بیعت سے انکار پر اتفاق کر لیا اور منبر نبوی کے قریب اس کی بیعت توڑ دی۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یزید کو امیر المومنین کہنے سے سختی سے منع کرتے تھے، اور آپ نے ایک شخص کو اس بنا پر 20 کوڑوں کی سزا دی کیونکہ اس نے یزید کو امیر المومنین کے لفظ سے یاد کیا تھا۔ ناظرین، ہم آگے چل کر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ تابعین، محدثین اور علماء کرام کے یزید کے بارے میں مزید کیا اقوال ہیں، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کیسی عبرتناک تھی۔ ناظرین، یزید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق، فاجر، شرابی، بدکار، ظالم، بے ادب، گستاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بےہودگیاں ایسی ہیں جن سے بدماشوں کو بھی شرم آئے۔ اس ملعون نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری سنت کا پہلا بدلنے والا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، یا رب عز و جل، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا عز و جل کی قسم، ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا جب ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب آسمان سے پتھر نہ برسنے لگیں، کیونکہ محرمات کے ساتھ نکاح اور سود وغیرہ جیسے حرام کاموں کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا تھا۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی یزید کے عبرتناک موت کی، تو یاد رہے کہ اس موت کے بارے میں مختلف روایت ہیں، جن میں سے مشہور روایت آپ کو بتاتے ہیں جن میں اس کی موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تاریخ گواہ کہ واقع کربلا کے کچھ ہی دنوں کے بعد یزید ایک ہلاکت خیز اور عاصی رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ ناظرین، ایک روایت یہ بھی ہے کہ معاویہ بن یزید نے 40 دن تک حکمرانی کرنے کے بعد حکمرانی چھوڑی تھی۔ اس حوالے سے تفصیل آگے چل کر آپ کو بتائیں گے۔ البتہ اس روایت کے مطابق یزید اپنے بیٹے کے منہ سے الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و الم سے بستر پر پاؤں پٹکنے لگا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کی شدت سے خنزیر کی طرح چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد نشتر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکلی۔ لاش میں ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا، جیسے تیسے اس کو سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، حضرت حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ یزید پلید کا دل چونکہ دنیائے ناپائیدار کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت و اقتدار کی ہوس میں حکومت پر شیطانیت کر کے ربیع الاول 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حوارین میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ ناظرین، یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی نسل لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پر اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن رنگ رلیاں منانے کے بہانے اس نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو بدمست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے کہ جو بے غیرت و نابکار اپنے نبی کے نواسے کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے، خنجر آبدار کے پے در پہ وار کر کے چیر پھاڑ کر اس کو وہیں پھینک دیا۔ چند روز اس کی لاش چیل کووں کی دعوت میں رہی۔ بالآخر ڈھونڈتے وہ اس کے نوکر چاکر وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں داب آئے۔
یزید ملعون کی موت کی ایک روایت یہ ہے کہ بلادری نے ایک شامی بوڑھے سے یزید کی موت کے سبب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک دن یزید نے اپنے بندر کو وحشی خچر کی پشت پر بٹھایا اور خود بھی ایسی حالت میں کہ مست اور مدہوش تھا اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا کہ اچانک زمین پر گرا، گردن ٹوٹ گئی اور پھر کھڑا نہیں ہو پایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا یزید حوارین میں مستی کی حالت میں دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ توبہ کی قید لگانا امام غزالی کے کمال تقوی کی دلیل ہے۔ تیسری بات یہ کہ آپ نے پورے فتوے میں ذاکر نائک کی طرح معرکہ کربلا کو سیاسی جنگ قرار نہیں دیا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ نے پورے فتوے میں ذاکر نائک کی طرح یزید کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ یزید اور قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کہیں سے بھی ثابت نہیں، لہذا امام غزالی کے فتوے کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور آپ کے قتل کا حکم دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ناظرین، جو لوگ یزید کو نادم اور بے قصور کہتے ہیں ان کے لیے چند سوالات ہیں، وہ ان سوالات پر غور کرنے کے بعد اپنے موقف پر نظر ثانی کریں۔ اگر یزید ظالم نہ تھا تو اس نے صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے لیکن اس کے متقی اور عالم استاد نے اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ تخت و تاج بھی اس کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو خداوند عالم اس کو باطل کی گمراہیوں سے